अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड पे मौसम फकर में खुशामदीद। पेट्रोल बिजली की कीमतों में इजाफा तो अपनी जगह पर ही है, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत के अपने इत्तेहादी एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो गए हैं और उसके नतीजे में अब एक अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा होने जा रही है, क्योंकि हुकूमत इस वक्त हर एक जगह से फंसती हुई नज़र आ रही है। माशी बहरान है जो काबू में नहीं आ रहा है, अदालतें हैं जो हर रोज़ एक से एक नई डायरेक्शन दे रहे हैं। आज ही जो चेयरमैन नैब हैं, जो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, उनका ओहदा खाली हुआ है और वहाँ पर अब हुकूमत की तरफ से किसी नए मौजूद शख्स की तैनाती की जानी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह तौर पर यह हदायत आज जारी की गई है। अटॉर्नी जनरल को ये बात कही गई है कि चेयरमैन नैब की तकर्री से मुतल्लिक एहतियात से काम ले और सोच समझ कर फैसला करे। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मशवरा भी दिया है कि चेयरमैन नैब काबिल और दयानतदार शख्स को होना चाहिए। और साथ उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने और भी कुछ रिमार्क्स पास किए। उनका ये कहना है कि बेबुनियाद मुकदमा बनाने से मुतल्लिक नैब किसी किस्म का कोई दबाव कबूल ना करे। मुकदमा बनाने या मुकदमे से पीछे हटे किसी में दबाव कबूल नहीं करना, और अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो हमें फौरी तौर पर ख़त लिखा जाए। यानी हुकूमत को अब अपने दायरे कार के अंदर बहुत ही हद तक महदूद कर दिया गया है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ताज़ा तरीन डायरेक्शन के बाद हुकूमत के पास अब कौन सा रास्ता ऐसा बच जाएगा जिसके ज़रिए वो अपना जो रिफॉर्म एजेंडा है उसको लेके आगे बढ़ सके। और ख़ास तौर पर मौजूदा सूरत हाल में जब इत्तेहादी जमातें एक दूसरे के सामने आन खड़ी हुई हैं, हुकूमत के पास अब अपने बचाव के कौन कौन से रास्ते मौजूद हैं। और जो अभी हालिया इजाफा हुआ है पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे का, इसने तो लोगों की नींदें ही हराम कर दी हैं। बल्कि अगर ये कहा जाए कि पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद अनारकी की एक पहली और हल्की सी झलक, टिप ऑफ द आइसबर्ग सामने आई है, तो ये गलत ना होगा, क्योंकि इस झलक में होश वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा निशानियां हैं अगर वो समझ सकें। हुकूमत ने रात को अचानक अपने पिछला ऐलान यानी उन पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा ना करने का जो खुद वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से किया गया था को रिवर्स किया। और फिर खुद ही मिफ्ता इस्माइल साहब ने रात को 30 रुपये लीटर पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया। यानी गुज़िश्ता 30 दिन के अंदर पेट्रोल की कीमतों में 60 रुपये का इजाफा किया गया। बल्कि एक ही दिन के अंदर एक जानिब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा की नवीद सुनाई गई, तो दूसरी जानिब 7 रुपये 98 पैसे बिजली की कीमतों में भी इजाफे की खबर दे दी गई है। जिसके बाद बिजली की जो बेस रेट है वो 16 रुपये 80 पैसे से बढ़कर तकरीबन 24 रुपये 98 पैसे के लगभग हो जाएगा। और उसके बाद ये बिजली की कीमत के ऊपर मज़ीद टैक्सेस शामिल हैं। इसके बाद इस पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगने हैं, इसके बाद इस पर एक्साइज ड्यूटी लगनी है, फिर इसके बाद जीएसटी लगना है, फिर जो टीवी का जो लाइसेंस फ़ीस है वगैरह वो इसके ऊपर लगनी है। यानी एक यूनिट एक आम आदमी को जो कॉस्ट करेगा वो 32 से 35 रुपए के दरमियान करेगा। और इसके बाद आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में अब होने क्या जा रहा है। वो जो झलक जिसका मैंने आपसे इजहार किया था वो भी इसी सूरत हाल से मुतलिक है। हुआ कुछ यूं कि रात को जब हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया गया तो इस्लामाबाद में जो वफाकी दारुल हुकूमत है ममलकत खुदादाद पाकिस्तान का, वहाँ पर शहरियों ने पेट्रोल पंप पर धावा बोल दिया, मुलाजमीन पर तशद्दुद किया, मालकान और मुलाजमीन को बंद कर दिया, उनको यरगमाल बना दिया और उस पेट्रोल पंप का सारा पेट्रोल लूट लिया गया। मोटरसाइकिल वाले तो मोटरसाइकिल वाले, रिक्शे वाले तो रिक्शे वाले, बल्कि बड़ी बड़ी गाड़ियों के मालकान भी इस लूट मार से पीछे नहीं हटे। तमाम लोगों ने अपनी अपनी बाइकों, जिसके हाथ जो कुछ लगा, किसी के हाथ अगर मोबाइल ऑयल का कैन लगा, इंजन ऑयल का कैन लगा तो वो उठा के उसने गाड़ी में रखा ले गया, किसी के हाथ पेट्रोल लगा उसने अपनी टैंकी फिल कराई और किक मारी निकल गया। किसी ने रोक टोक नहीं की, किसी ने पेट्रोल की पैसे अदा करने की कोशिश नहीं की। और जब सब कुछ खाली हो गया लोग आराम सुकून से चले गए। और ये है वो इशारा जो आपको आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था कि ये है वो सूरत हाल जो अगर खुदा ना खास्ता फैल गई, स्प्रेड कर गई, लोगों के जो क़ुव्वत ख़रीद है वो बिल्कुल ही ख़त्म होगी, उनके असाब शिकस्ता हो गए, तो फिर उसके बाद ऐसी ही सूरत हाल होगी। देखने में तो ये एक मामूली वाक़या लगता है, लेकिन दर हकीकत ये एक फ़साद के आगाज़ की निशानी है। और ये हल्की सी झलक ये बता रही है कि मुस्तक़बिल में क्या होने वाला है। अगर सूरत हाल का फ़ौरी तौर पर नोटिस ना लिया गया तो फिर हालात ख़राब हो जाएंगे। वीडियो इस हवाले से सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वक्त
میرا یہ کہنا ہے کہ اس وقت لوگوں کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ حکومت کس کی ہے، IMF کے ساتھ معاہدہ کس نے کیا، کس نے بارودی سرنگیں بجائیں، کہ تجارتی خسارہ کتنا ہے، افراط زر کی شرح کتنی ہے، مالیاتی ڈسپلن ہے یا نہیں، امپورٹ بل کہاں تک پہنچ گیا، فسکل ڈیفیسٹ کہاں تک ہے، سرکولر ڈیٹ کس بلا کا نام ہے۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ بجلی کی قیمت میں ایک دن میں ایک دم اچانک 47% اضافے کا فیصلہ کیا گیا، یہ بوجھ وہ کیسے اٹھائیں گے؟ اور نیپرا نے جب اس کا اعلان کیا تو دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایندھن کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے پیداواری لاگت بڑھ گئی۔ بھائی اگر آپ کی پیداواری لاگت بڑھ گئی ہے تو ہر مہینے جو آپ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو آپ کے اوپر چارج ہوتا ہے وہ تو میں اور آپ ادا کرتے ہیں، وہ ادا کرنے کے بعد پیداواری لاگت کے اندر اگر ایندھن کی قیمت کو دوبارہ شامل کیا جائے گا اور نیپرا اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے گی تو یقینی طور پر یہ ایک ملی بھگت ہے، اور اس ملی بھگت کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا نوٹس کون لے گا، کون سا ادارہ ہے جو جا کے نیپرا کی اس قسم کی من مانی کو اپنے طریقے کے بنائے ہوئے فارمولے کو روکے گا؟ وہ لوگ جو اس مہنگائی سے میں اس بجلی کی قیمت کے میں اضافے کے نتیجے میں جو ایک مہنگائی کی سونامی آئے گی، لوگ اپنے محدود وسائل کے اندر اس سونامی کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ کس طریقے سے اپنی محدود وسائل کے اندر 2 وقت کی روٹی کھائیں گے؟ کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے بال نوچنے، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے، ایک دوسرے پر سیاہی پھینکنے، ایک دوسرے پر دشنام کرنے کے علاوہ ہمارے پاس اس وقت اور کوئی حل نہیں کہ ہم تمام چیزوں کو ایک دفعہ بھول جائیں، 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے سیز فائر کر دیں۔ طالبان اور پاکستان کے درمیان سیز فائر ہو سکتا ہے، عمران خان اور شہباز شریف کے درمیان سیز فائر نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک عجیب و غریب لاجک ہے۔ عمران خان کو سمجھنا چاہیے کہ ہر ایک چیز سے پولیٹیکل فائدہ حاصل کرنے کی بجائے اگر کوئی ایک کام کو مثبت بھی کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ شہباز شریف صاحب اس وقت ملک کے وزیر اعظم ہیں، ان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر ان کو غیر ملکی دوروں سے فرصت مل جائے، 40 دن ان کا اقتدار ہے اور ان 40 دنوں کے اندر 6 غیر ملکی دورے ہیں، جہاں پر وہ برطانیہ بھی گئے، سعودی عرب بھی گئے، قطر بھی گئے، اس کے بعد وہ UAE بھی گئے، اب ٹرکی سے بھی ہو کے آئے ہیں۔ کروڑوں روپے کے دورے ترکی کے اوپر اشتہار چھپوائے گئے ہیں، دورے کی کامیابی کے ڈھول بجائے گئے ہیں، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے کامیاب کر لیا دورہ، کروڑوں روپے کے اشتہار لے لیے، ہمیں کیا ملا؟ ٹوٹو، صفر، کچھ بھی نہیں۔ اور اب دوسری بڑی پارٹی ہے جناب پاکستان پیپلز پارٹی۔ بلاول صاحب جب سے وزیر خارجہ بنے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ورلڈ ٹور پہ نکل گئے ہیں، اور ان کی پارٹی یہاں پر صرف اور صرف وفاق اور صوبے کے اندر یعنی پنجاب کے اندر اپنے حصے کی لڑائی لڑنے کے علاوہ اور کچھ ان کو کام نہیں ہے۔ اندازہ کر لے کہ پنجاب جہاں پر ان کی صرف 7 سیٹیں ہیں، اس میں سے وہ ان کے 5 صوبائی وزیر ہیں، 2 مشیر ہیں، اور اس کے باوجود بھی لڑائی یہ ہے کہ جناب ہم نے 90 شارع قائد اعظم پر نہیں بیٹھنا جہاں پر سارے وزراء بیٹھتے ہیں، ہم نے اپنی الگ منڈلی لگانی ہے، لہٰذا ہمیں اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں جگہ دے دی جائے۔ جب یہ پیمانے ہو جائیں گے، جب یہ معیارات ہوں گے تو پھر اندازہ لگائیں آپ کہ ملک کے مسائل کیسے حل کیے جائیں گے۔ اس وقت ضروری ہے، میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب خدا کا واسطہ یہ ہاتھ جوڑتے ہیں آپ کے سامنے، شہباز شریف صاحب ہاتھ جوڑیں، ایک مرتبہ بیٹھ جائیں یار، معیشت کے اوپر سیاست نہ کرے، خدا کا نام مانے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ معیشت کے اوپر کم از کم کوئی ایک ایسا چارٹر، کوئی ایک ایسی گائیڈ لائنز، کچھ ایک ایسے پرنسپلز طے کر لیں کہ کل کو کوئی بھی حکومت آ جائے، کل کو عمران خان صاحب کی حکومت آ جائے، شہباز شریف کی آ جائے، نواز شریف کی آ جائے، آصف علی زرداری کی آ جائے، کالے چور کی آ جائے، لیکن جو پرنسپلز طے کر دی جائیں اس سے نہ کوئی ڈیویٹ کرے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی سیاست کرے، کیونکہ اس کا تعلق ہماری جو بیک بون ہے اس کے ساتھ ہے، اور اگر ہماری معیشت کمزور ہوگی تو اس کا بہت ہی بڑا ازالہ ہوگا، اور معیشت کمزور ہونے کے بعد یقینی طور پر حکومتیں بھی کمزور ہوتی ہیں، اور خاص طور پر ایسی مخلوق تو حکومت جس کے اندر 8 جماعتیں 10 جماعتیں شامل ہوں، اس کے تو پلے ککھ نہیں ہوتا، کیونکہ ایک اتحادی نے یوں دائیں سے بائیں ہونا ہے
کام ختم, گیم بچ جائے گی. اور یہ کچھ ہو رہا ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت سارے باہم دستوں گریباں ہیں, تو اس کی وجہ بھی یہی ہے, حکمران اتحاد ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے آیا ہوا ہے. ایم کیو ایم ہے وہ پیپلز پارٹی سے ناراض ہے. ایم کیو ایم کا یہ کہنا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات ہوتی ہے, آصف علی زرداری صاحب مراد علی شاہ صاحب کو کہتے ہیں کہ جناب ان کے معاملات کو یوں چٹکیاں بجاتے حل کرو, لیکن چٹکیاں بجاتے کیا ہفتے گزر جاتے ہیں. جس نقطے کے اوپر بات چھڑی ہوتی ہے اسی نقطے سے ہم گفتگو کا آغاز آگے کرتے ہیں. اور اگر ایسے ہی گو سلو کی پالیسی کے تحت ہی معاملات نے چلنا ہے تو پھر ہمیں دوبارہ سوچنا پڑے گا. اور اب دوبارہ یہ جو پیٹرولیم پرائسز ہے اس کے اوپر بھی ایم کیو ایم کی طرف سے بہت زیادہ ریزنمنٹ آئی ہے. مسلم لیگ نون کا کل ایک اجلاس ہوا اسلام آباد میں, اور اس اجلاس میں پیپلز پارٹی کے رویے کے اوپر شکایات کا اظہار کیا گیا. انہوں نے کہا جناب سارے کا سارا ملبہ ہم پر ڈال دیا گیا, کوئی بندہ آ کے ہمیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ پبلک پریشر پہ آ کے کوئی ہمیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہے, نہ ہی عمران خان کی جو جارحانہ دباؤ ہے اس کے اوپر آ کے کوئی ہمیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہے. میڈیا پر بھی ہم آ کے خود کو ڈیفینڈ کریں, گورنمنٹ کے پلیٹ فارم کے اوپر بھی آ کے ہم خود ڈیفینڈ کریں. یعنی ہمارے ساتھ تو وہ حال کر دیا کہ ہمیں آگے ہم اب پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کہ ہمیں دھکا کس نے دیا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں دھکا کس نے دیا, لیکن اب کوئی ہمیں باہر نکالنے کے لیے ہمارے اتحادیوں میں سے کوئی ہاتھ بھی نہیں بڑھا رہا. اور اگر ایسی ہی صورتحال چلنی ہے تو ہمارے لیے جو ہے اس نظام کو سنبھالنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. اگرچہ مفتاح اسماعیل صاحب نے جو موجودہ صورتحال ہے انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے, اس پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب 2 مہینے برداشت کر لیں سب ٹھیک ہو جائے گا. مان بھی لیں ان کا استدلال یا خواہش یا امید جو بھی کہیں کہ جناب درست ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, لیکن جو کچھ حکومت کے اندر جو کچھ اتحادیوں کے اندر جو لاوا پکڑا ہے یہ بھی حکومت کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کی جسے ہم کہہ سکتے ہیں گھنٹی ہے جو بج رہی ہے. اور اس صورتحال میں ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اب ہونے کا جا رہا ہے. جب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کے پاس جو سپیس ہے وہ دن بدن شرنک ہوتی چلی جائے گی, جب امپورٹنٹ جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہیں اس کے لیے بھی حکومت کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف دیکھنا پڑے گا, تو اس سے بڑھ کر ایک بیچاری لاچار حکومت کے علاوہ ان کو کیا نام دیا جا سکتا. بہتر پھر وہ یہی کہیں گے جناب سانو کام تے کرنے چلو دورے کر لو, ترکی چلے جاؤ, یو اے چلے جاؤ, ٹھنڈے موسم کے اندر سوئٹزرلینڈ کے اندر جا کے ذرا برف باری دیکھ لیں. یہی کرنا انہوں نے پھر اور کیا کرنا ہے. اور اگر ایسے ہی کرنا ہے تو پھر لوگوں نے ایسے ہی پیٹرول پمپوں کو لوٹنا ہے, اور پیٹرول پمپوں سے بات اگر آگے بڑھ گئی تو پھر یقینی طور پر جو خطرے کی گھنٹی ہے وہ بہت زور زور سے بجے گی. اس صورتحال میں حکومت کو اب ایک اور چیلنج ہے جس کا میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا, وہ ہے چیئرمین نیب کی تقرری. ہوا یہ کہ آج عدالت عظمیٰ کے اندر ایک جو سو موٹو لیا ہوا ہے یہ ٹرانسفر پوسٹنگز کے حوالے سے چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب کی طرف سے اس کی سماعت تھی, اور وہاں پر حکومت سے آج یہ کہا گیا ہے جناب کہ 1 ہفتے کے اندر آپ ہم نے یہ بتائیں کہ یہ جو نام آپ نے ECL سے نکالے تھے ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے وہ بیس کیا تھی اس کی. اور ساتھ انہوں نے ایک ہلکا سا جملہ بھی فلوٹ کر دیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک وزیر کا نام بھی تھا ECL پہ جو اس وقت معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے باہر اندر جا رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ جو آپ نے ECL سے نام نکالے ہیں کیا یہ مروجہ قواعد اور ضوابط کے مطابق نکالے گئے ہیں یا نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیئرمین نیب کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ انفیکٹ ایک وارننگ ہے یا ایک دھمکی ہے یا ایک مشورہ, آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں, لیکن وہ ہے بڑا کرسٹل کلیئر کہ آپ نے اگر کسی ایسے بندے کو لگایا جس کی شہرت اچھی نہ ہوئی یا جس کا بغض پریویس گورنمنٹ یعنی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے ساتھ ہوا, یا اس کی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی 36 کا آنکڑا ہوا. مثال دے رہا ہوں آپ کو, اگر آپ نے بشیر میمن کو لگا دیا اور سب کو پتہ ہے کہ بشیر میمن کی عمران خان صاحب کے ساتھ کس قسم کا تعلقات رہے ہیں, بشیر میمن صاحب نے عمران خان صاحب کی وجہ سے اپنا جو عہدہ ہے وہ چھوڑا, اب اگر بشیر میمن صاحب کو آپ لگا دیں گے DG نیب تو اس کا چیئرمین نیب, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنا کوئی امکان ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بشیر میمن
میمن صاحب ایسا کریں گے. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں بشیر میمن صاحب بڑے نفیس آدمی ہیں, وہ ایسی انتقامانہ سیاست نہیں کریں گے, وہ بالکل وہی کام کریں گے جو ان کا جو رول ہے, جو ان کے اس میں آتا ہے فٹ کہ ہاں جی یہ کام ٹھیک ہے, وہ اس کے مطابق کریں گے. مثال کے طور پر میں نے بشیر میمن صاحب سے ذرا لیوریج لے لی کہ تھوڑا بہت ان کے ساتھ سلام دعا ہے, ایک آدھ دفعہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, تو میں نے اس کی ذرا تھوڑی سی رعایت لے لی. تو اگر لگایا جاتا ہے بشیر میمن صاحب کو, تو پھر یقینی طور پر یہ تاثر آئے گا کہ یار بشیر میمن صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا کوئی پھڈا تھا, لہٰذا یہ سکور سیٹل کر سکتے ہیں. اب اگر اس صورتحال میں وہ کچھ بھی کریں گے, بے شک وہ قواعد کے مطابق درست کر رہے ہوں گے, لیکن اس کا ایک امپریشن یہ جائے گا. اب سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ جناب آپ نے یہ کام نہیں کرنے. آپ کو جو کہا گیا ہے کہ آپ نے بندہ لگانا ہے جو ایماندار ہو, جو قابل ہو, جو دیانتدار ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اچھے طریقے سے سوچ اور سمجھ کے فیصلہ کرنے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی ڈائریکشن ہے وہ بھی زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی قابل غور ہے, کیونکہ اس ڈائریکشن کے اندر جو آفیشلز ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں میں, چاہے وہ ایف آئی اے, چاہے وہ نیب ہے, نیب کے اندر چونکہ اب چیئرمین کی تقرریاں نہیں ہونی ہے, لہٰذا نیب اس وقت پرسن اسپیسیفک ہو گیا. تو نیب کے اندر اگر کسی کو اس بات کی شکایت ہو کہ اس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے, یا اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ یہ غیر قانونی کارروائی کریں, تو اس نے غیر قانونی کارروائی نہیں کرنی, اس نے خاموشی سے ایک چٹھی لکھنی ہے, اور چٹھی لکھ کر سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوا دینی ہے. اس کے بعد چیف جسٹس جانے اور وہ معاملہ جانے. نیب کے اندر اب کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہوگی, لیکن میں بہت ادب کے ساتھ, بہت احترام کے ساتھ معزز چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کہ دی نیوز کے اندر اور روزنامہ جنگ کے اندر ایک خبر چھپی ہے, براہ کرم اس کا بھی نوٹس لے لیں. اب اس چونکہ خبر چھپ چکی ہے, اس کو علیحدہ خط میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خبر یہ ہے کہ سابق چیئرمین, اب چونکہ سابق ہو گئے, سابق چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب نے اپنے عہدے کے آخری دن ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کو 9 ارب روپے کا ریلیف دیا, 9 ارب روپے کا. اور وہ تمام متاثرین جو گزشتہ 12-14 سال سے رل رہے تھے, اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے ہاتھوں وہ اب صرف اور صرف ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے معزز چیف جسٹس آف پاکستان کہ کیا آخری دن ہمارے جو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب ہیں ان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کو 9 ارب روپے کا ریلیف دے دیں, اور وہ جو غریب متاثرین ہیں ان کی جو سالہ ہر سال کی کمائی ہے اس کو اس طریقے سے آگ میں جھونک دیں. برائے کرم اس عرضی کو ابھی اگر آپ نوٹس لے سکیں تو میں آپ کو مشکور ہوں گا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.